This was Iman Mazari, obviously, an advocate who practically fighting for the missing persons in Pakistani court in Islamabad, where she, I believe, has seen various cases where the people, the students, the abductees were people who were abducted. They were students. They were people from different walk of lives. And as she mentioned, if there's one person released, 3 or 4 people are being picked up on their place. So, to continue with the injustices going on in Balochistan and to talk on the sufferings and the pains of Baloch people, we also have another video speech from another uh, distinguished guest who is a senior politician. He has been a very vocal voice for the Baloch and Pashtun cause. He has seen many Baloch prominent leaders in his youth days, and even now he is a really staunch supporter of Baloch people. So the next guest is Afsariya Khatak, who is a senior politician. He is a leader of National Democratic Movement. He has been part of the Communist Party Pakistan. He has been the head of Human Rights Commission of Pakistan. He has served as a senator, and he himself has been part of a commission on the missing person that was created, I believe, a few years ago, in which him and Sardar Akhtar Mangal and other people were part of it. And he has actually visited Balochistan and seen many families of these abducted people. So I would request my friend Niaz to please play the video for us. Thank you. अजीज दोस्तों, साथियों, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कि इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मुनासिबत से आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात पेश करूँ। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है कि इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मुनासिबत से आपकी खिदमत में कुछ गुज़ारिशात पेश करूँ। इस दफ़ा का जो हम मना रहे हैं इंसानी हकूक़ का आलमी दिन, उसकी ख़ुसूसियत ये है कि ये 75 साल हो गए हैं जो जब इंसानी हकूक़ का आफाकी चार्टर जारी हुआ था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जारी हुआ था। तो इसलिए आज ज़रा ज़्यादा इस बात की अहमियत है कि हम जायज़ा लें कि इन 75 सालों में इंसानी हकूक़ की तहरीक का इर्तिका कैसे हुआ है, वो कहाँ तक पहुंची है और उसको कौन सी चैलेंजेस का सामना है। तो मैं आपकी खिदमत में इस बात से शुरू करना चाहूंगा कि पिछली सदी में, 20वीं सदी में, जब 2 बड़ी आलमी जंगें हुई और खुसूसन यूरोप जंग का मैदान बना, तो बहुत से कौमों को यह एहसास हुआ, मुल्कों को यह एहसास हुआ कि ये जंगें इसलिए हो रही हैं कि इंसानी हकूक लोगों को मैसर नहीं है। इंफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी लोग इंसानी हकूक से महरूम हैं, जिसका नतीजा ये है कि वो जंग और जदाल का रुख करते हैं और बड़ी तबाही आती है, इंसानियत को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ता है। ये दूसरी आलमी जंग तो ऐसी थी जिसमें एटमी हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये तो बड़ी खौफनाक चीजें थी। तो इसलिए इंसानों ने सोचा और उसके बाद यूएन का क़याम अमल में लाया, यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया। अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर जो था वो एक तरह से पहली दस्तावेज थी जिसके जरिए लोगों ने, कौमों ने एक दूसरे के साथ पुरअमन बकाए बहमी का रास्ता ढूंढा। और इसमें जैसा कि आपको पता है, कौमों की हक़ खुदरादियत और दुनिया में इंसानों के और मुल्कों के जमहूरी हकूक की बात की गई है और एक गवर्नेंस, ऐसी सिस्टम गवर्नेंस जिसमें इंसानों के हकूक का ख्याल रखा जाएगा और इंसानों की मर्जी से, रजा से, शहरियों की रजा से निज़ाम बनेंगे। तो ये चीज़ें उसकी अक़वाम मुत्तहिदा के उसमें आ गई, मंशूर में आ गई। पुरअमन तौर पर मुज़ाकरात से मसाइल हल होंगे, जंग नहीं होगी वगैरह, और मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाएगा वगैरह, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। लेकिन फिर भी
یہ چارٹر جو تھا یہ ایک طرح سے انفرادی طور پر انسانوں کے جو حقوق ہیں اس کے پورے یعنی اس کے پورے محیط کا اس کے پورے افق کا احاطہ نہیں کر سکتا تھا. تو اس کے لیے پھر انسان بیٹھ گئے, مختلف ملکوں کے لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے مل کر ایک یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کا عالمی منشور یا چارٹر انہوں نے بنایا, اور یہ پھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش ہوا. پھر ملکوں نے اس کو پاس کیا, ملکوں نے اس کو منظور کیا اور اس بات کو کمٹمنٹ کیا کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں اس کے مطابق قوانین بنائیں گے. آئین اور قانون جو ہے وہ UDHR کی روشنی میں بنیں گے. تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا آغاز تھا. اس کے بعد پھر اور چیزیں آئیں, جیسے 1951 میں مہاجروں کے بارے میں ایک کنونشن بنا, جینیوا کنونشن جسے کہتے ہیں 1951 کا. یورپ میں چونکہ جنگ ہوئی تھی, مہاجر بہت تھے, تو یہ اس کو اولویت دی گئی. اس کے بعد پھر اور چیزیں آئیں. 1960 کی دہائی میں کنونشنز بنے, سول رائٹس, اکنامک رائٹس کے اور سوشل رائٹس کے کنونشنز آئے. تو اس طرح سے اس میں اضافہ ہوتا گیا. اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ ٹارچر کے خلاف, اذیت کے خلاف قوانین آئے, خواتین کے حقوق کے لیے قوانین آئے, خواتین کے خلاف امتیازی سلوک ختم کرنے کے لیے قوانین آئے, اقلیتوں کی حفاظت کے لیے قوانین آئے, اور جمہوری آزادیوں کے لیے بہت تفصیل سے قوانین آتے گئے. اظہار رائے کی آزادی, دوسری آزادیوں کے لیے جو UDHR میں بھی تھے, لیکن اس کے لیے مزید چیزیں کنونشنز آئے. تو اس طرح سے ایک عالمی قوانین بن گئے انسانی حقوق کی, اور اس سے امید پیدا ہو گئی کہ انسانیت اب جنگ کے بجائے امن کے ذریعے, یہ انسانی حقوق کے ذریعے کے منشور کو تسلیم کرنے کے ذریعے پرامن زندگی گزارے گی. لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا, کیونکہ پھر بھی جو عالمی طاقتیں تھیں اور خصوصاً جو سامراجی طاقتیں تھیں, ان کے اپنے مفادات تھے. انہوں نے اقوام متحدہ کو بھی ایک طرح سے جمہوری تنظیم نہیں بننے دیا, اور ابھی تک اس میں 5 ملکوں کا ویٹو ہے, جو ایک غیر جمہوری بات ہے. اس کے علاوہ وہ جب بھی چاہتے ہیں اپنے لیے ایک طرح سے قانون بھی تبدیل کرا دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جنگیں بھی ہوئی, اور جیسے آپ نے دیکھا ویتنام کی جنگ بڑی جنگ تھی دوسری جنگ کے بعد, اور جو قومی آزادی بخش تحریکیں تھیں انہوں نے جنگیں لڑی الجزائر میں, اور دوسری جگہوں میں کیوبا نے آزادی حاصل کی اور ملکوں نے آزادی حاصل کی. لیکن اس کے لیے کافی ان کو جدوجہد کرنی پڑی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا خصوصاً یہ جو کولڈ وار تھی, کولڈ وار میں ایک طرح سے انسانی حقوق کولڈ وار کا شکار ہوئے. جو 2 بلاک بنے, اس میں خصوصاً جو سامراجی بلاک تھا اس نے انسانی حقوق کو ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا, لیکن اس کا اپنے دوستوں کے ملکوں میں احترام نہیں کیا. ان کے دوست امریت, جیسے پاکستان میں فوجی امریت ہمیشہ مغربی ممالک کی حمایت سے اقتدار میں آتی ہے, اور انہوں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ آپ نے کیوں مارشل لا لگایا. اسی طرح سے اور ملکوں میں بھی یعنی مارشل لا لگائے گئے, امریتیں آئیں وغیرہ. لیکن جو سب سے بڑا سیٹ بیک انسانی حقوق کے لیے ہوا, وہ میں سمجھتا ہوں یہ نام نہاد جو اینٹی ٹیررزم وار ہے, یہ جو دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ ہے, اس نے انسانی حقوق کو بڑا نقصان پہنچایا. کیونکہ یہ جو مغربی ریاستیں تھیں انہوں نے بڑے پیمانے پہ ایک طرح سے اپنے قوانین میں تبدیلیاں کی, ترمیم کی. ان کی دیکھا دیکھی ظاہر ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ میں ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے تھے وہ تو یعنی موقع کی تلاش میں تھے. اور جیسے ہم نے دیکھا پاکستان میں تو اینٹی ٹیرر لا ہمیشہ استعمال ہوا ہے سیاسی مخالفین کے خلاف اور پرامن سیاسی کارکنوں کے خلاف استعمال ہوا. اسی طرح سے ہم نے دیکھا امریکہ میں, یعنی انہوں نے گوئنٹنامو بے جیسی جیلیں بنائیں جس میں لوگ بغیر مقدموں کے جیل میں رہے وغیرہ. تو یہ بڑا سیٹ بیک تھا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیٹ بیک آگے چلا گیا ہے. اور ابھی جو اس وقت دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے بڑے سوالات پیدا ہوئے ہیں, لیکن اس کی طرف میں آخر میں آؤں گا. ابھی میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان میں رہنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی مشکل ہے, اس لیے کہ پاکستان بنتے ہی یہاں پہ جو بیوروکریسی تھی, جو نوآبادیاتی نظام کی باقیات میں سے تھی, فوج اور سول بیوروکریسی, انہوں نے کو ڈٹا کیے. 1954 میں انساج اسمبلی کو توڑا, 1958 میں ایوب خان کا مارشل لا آیا, 1969 میں یحییٰ خان کا مارشل لا آیا, 1971 میں جنگ ہوئی اس لیے کہ بنگلہ دیش کو ایک طرح سے یہ لوگ حقوق دینے کے لیے تیار نہیں تھے. پاکستانی جرنیل شاہی اور جو حکمران طبقے تھے وہ بنگالیوں کا جمہوری حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے.
تو اس لیے اور یہاں بھی 1 یونٹ بنایا انہوں نے, چھوٹی صوبوں کے حقوق ختم کیے. پاکستان ایک طرح سے ایک بڑا جیل خانہ بن گیا جس میں انفرادی حقوق بھی نہیں تھے اور جس میں قوموں کے لیے بھی حقوق نہیں تھے, اور قوموں کے لیے بھی پاکستان ایک قید خانہ ثابت ہوا. تو اس بنگلہ دیش بننے کے بعد, بنگلہ دیش کے آزاد ہو جانے کے بعد یہ توقع تھی کہ کچھ سبق انہوں نے سیکھا ہوگا, لیکن وہ توقع غلط تھی کیونکہ انہوں نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اور 1973 میں آئین بن تو گیا لیکن اس آئین کو حکمران طبقوں نے مانا نہیں ہے, خصوصاً جرنیل شاہی نے اس کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں مانا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ 73 کے آئین کے بعد بھی 2 دفعہ مارشل لا آیا, یعنی جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا جولائی 1977 میں, اور پھر جنرل مشرف کا مارشل لا 1999 میں, بلکہ جنرل مشرف نے تو 2 بار مارشل لا, 2007 میں دوبارہ اس نے مارشل لا نافذ کیا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں پاکستان میں ابھی ہم نے بہت جدوجہد کرنی ہے اور اپنے قومی حقوق اور انفرادی حقوق اور طبقاتی حقوق حاصل کرنے ہیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ یہ بڑا کھٹر راستہ ہے کیونکہ پاکستان کے حکمران طبقے جبر کے ذریعے حکمرانی کرتے ہیں, وہ قانون کے ذریعے حکمرانی کرنے کا ان کا کلچر نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ جیسے انہوں نے بلوچستان میں کتنے آپریشنز کیے, 1948 کا آپریشن, 1960 کی دہائی میں انہوں نے آپریشن کیا, 1973 کا آپریشن کیا, اور 1905 کے بعد تو ایک مسلسل آپریشن ہو رہا ہے. یہ وہی پاکستانی جرنیل ہیں جو افغانستان میں کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے کیونکہ مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے, لیکن بلوچستان میں وہ مذاکرات کی بات نہیں کرتے بلکہ فوجی حل مسلط کرنے پر تلے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر ہے فوجی حل تو چلے گا نہیں کیونکہ مسئلہ سیاسی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنے انسانی حقوق کی دیکھ بھال کرنی ہوگی, اور خصوصاً یہ جو دوسرا جنرل مشرف کے دور سے آپریشن شروع ہوا, اس کی بڑی بات یہ تھی کہ لوگوں کو اٹھایا جانے لگا. ڈس اپیئرڈ لوگوں کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے, جس کا ہم نے دیکھا کہ یعنی یہ ویسے تو بلوچستان میں یہ 1970 کی دہائی میں شروع ہوا, اور جو سردار عطا اللہ مینگل کے صاحبزادے تھے اسد اللہ مینگل اور ان کے ایک ساتھی کو 1976 میں اٹھایا گیا, لیکن یہ سلسلہ جاری رہا. بلکہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ 1960 کی دہائی میں بنگلہ دیش میں بھی لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا جو مشرقی پاکستان اس وقت کہلاتا تھا, وہاں بھی یہ سلسلہ چلا تھا اور مقدمے ہوتے تھے عدالتوں میں. تو لیکن یہ کہ یہ جنرل مشرف کے بعد یہ سلسلہ بہت بڑھ گیا, اور اتنا بڑھ گیا کہ یہ ایک نئی طرح کی جنگ ہے جو ہمارے عوام کے خلاف شروع ہوئی ہے. اس میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں مظلوم قوم خصوصاً پشتون اور بلوچ جو ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی سینکڑوں سال سے ایک اخوت برادری بھی چلی آئی ہے, وہ اپنی اپنی سرزمین پہ رہتے ہیں لیکن ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں قدرتی طور پہ. تو یہ جو 1950 کی دہائی میں نیشنل عوامی پارٹی بنی تھی, اس کے اندر دونوں ممالک کے دونوں صوبوں کے جو عوام تھے اور خصوصاً قوم پرست لوگ تھے, ترقی پسند لوگ تھے, وہ ایک پلیٹ فارم پر آ گئے تھے. پہلے نیشنل پارٹی جو بعد میں 1954 میں نیشنل پارٹی بنی, 1957 میں نیشنل عوامی پارٹی بنی, اور یہ 1975 تک یہ پارٹی کام کرتی رہی. اس پر جنرل یحییٰ خان نے پابندی لگائی تھی 71 میں, جو کچھ عرصے کے بعد اٹھ گئی تھی, لیکن 1975 میں اس کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا, اور حیدرآباد جیل میں ایک غداری کا مقدمہ بھی چلا. تو گزارش یہ ہے کہ یہ بدقسمتی ہے کہ اس کے بعد پھر پشتونوں اور بلوچوں کی جو قوم پرست تحریکیں ہیں وہ علیحدہ پلیٹ فارم پہ چلی گئیں, ان کے درمیان کوآرڈینیشن اور رابطے میں کمی آئی, لیکن عوام میں ہمدردی ابھی تک موجود ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی پشتونوں میں ابھار ہوا, ہم نے دیکھا 2018 کے بعد یہ پشتون تحفظ موومنٹ بنی, جو فوجی جبر وہاں ہوا تھا, جو ٹیررزم کے ذریعے پشتونوں کو قتل عام ہوا. یعنی ٹیررزم کیا ہے, دیکھیں نا, یہ جو ٹیررزم تھا افغانستان میں لڑائی کے لیے جو مغربی ممالک لڑائی لڑنا چاہتے تھے, اس کے لیے پاکستان میں انہوں نے ٹیررزم کو بٹھایا, اور پاکستانی جو جرنیل شاہی ہے انہوں نے لوکل کنٹریکٹرز کے طور پہ اس کو بڑھاوا دیا, اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ مارے گئے. اس کے بعد جو فوجی آپریشن ہوئے اس کا نشانہ بھی پشتون عوام تھے, اسی لیے پشتون عوام میں زبردست ان کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو گئی, اور لوگ اٹھے, اور اس سے پشتون تحفظ موومنٹ نے جنم لیا, نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ نے جنم لیا, اور تحریکیں لوکلی ہر جگہ ہر ضلع میں ایک تحریک بن گئی ہے. لیکن میں آپ کو یہ خوشخبری سنا سکتا ہوں کہ پختونخوا میں لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ جہاد نہیں ہے, فساد ہے. اس بات کو سمجھ گئے ہیں. دوسرے یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ یہ فساد جرنیل شاہی یہاں لائی ہے. تیسرے یہ بات سمجھ گئے ہیں
کہ یہ مغربی طاقتوں کی جنگ ہے جس کو یہاں کے کمیشن ایجنٹ جو ہے یہاں لڑ رہے ہیں. تو اس لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے اور اس کے خلاف مزاحمت, سیاسی مزاحمت جاری ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑا مسئلہ جو ڈس اپیئر لوگوں کا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور مجھے اس کی ذرا گہرائی کا اندازہ اس وقت ہوا جب یہ 2 سال پہلے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ طلباء کے گریونسز یا مشکلات کے لیے ایک کمیشن بنایا. سردار اختر مینگل اس کے کنوینر تھے, میں بھی اس کا رکن تھا اور اس کے بہت سارے ارکان تھے, اور ہم نے تقریباً 5-6 مہینے کام کیا, اور اس سال کے شروع میں فروری میں اپنی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی. لیکن ہمیں بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, اور اس رپورٹ پر ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو نوٹس بھی دیا ہے اور اسے کہا ہے کہ یہ کیوں لوگ غائب ہو رہے ہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں اصل حکومت جرنیل شاہی کی ہے. عدالتیں اور پارلیمنٹ ربڑ سٹیمپس ہیں اور دکھاوے کے لیے ہیں, وہ مؤثر نہیں ہیں, ورنہ یہ تو بالکل کھلے عام اغوا گردی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں اور بھی انسانی حقوق کے مسائل ہیں, مثلا خواتین کے بھی بڑے مسائل ہیں. لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ اس مشکل حالات میں جو بلوچ عوام جدوجہد کر رہے ہیں اس میں ہماری بلوچ بہنیں, مائیں, وہ بڑی بہادری سے نکلی ہیں. اور میں یہ اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس خطے میں جو تحریکیں ہیں, قومی تحریکیں ہیں, جمہوری تحریکیں ہیں, اس میں سب سے نمایاں تحریک جو ہے وہ بلوچوں کی تحریک ہے. اس لیے کہ جس طرح سے خواتین بہادری سے نکلی ہیں اور یہ جو گمشدگی کے خلاف, جبری گمشدگی کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں, اور جس طرح سے وہ سامنا کر رہی ہیں مشکلات کا, میں کہہ سکتا ہوں کہ ایران کے بعد جہاں پہ خواتین نے بہت بڑا انقلاب برپا کرنے کے لیے قدم اٹھایا ہے, اور افغانستان میں بھی خواتین جو ہیں وہ طالبان کے جبر اور ظلم کے خلاف میدان میں نکلی ہیں. ہمیں فخر ہے اپنی بلوچ ماؤں اور بہنوں پر جو بہادری سے اپنے سرزمین کی جدوجہد میں شریک ہوئی ہیں, اور ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا, مجھے یقین ہے. اور یہ خواتین کو شامل کیے بغیر کوئی قوم نہ قومی آزادی حاصل کر سکتی ہے, نہ اقتصادی ترقی کر سکتی ہے, نہ جمہوری نظام لا سکتی ہے. اس لیے ہمیں سب کا فرض ہے کہ ہم خواتین کو ان کے تمام حقوق دینے کے لیے ان کا ساتھ دیں. اور یہ صرف خواتین کا مسئلہ نہیں, یہ سب کا مسئلہ ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترقی پسند اور جمہوری قومیں بنائیں, اس کے لیے ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. مذہبی اقلیتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اور جہاں جہاں بھی لوگ پسے ہوئے طبقات ہیں, غریب لوگ ہیں. پاکستان میں ایک بہت بڑا اقتصادی بحران ہے, اور یہ بحران جو ہے یہ جرنیل شاہی کا پیدا کردہ بحران ہے, اور اس بحران کا سارا بوجھ, مہنگائی اور بے روزگاری, ایک کمر توڑ بوجھ جو ہے وہ غریب عوام پہ ڈال دیا گیا ہے. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم قومی تحریک اور طبقاتی تحریک کو جوڑیں, کیونکہ غریب عوام ہی اصل قوم ہیں, اور جو اوپر کے طبقات ہیں وہ تو قبضہ گیروں کے ساتھ ہمیشہ کولیبوریٹ بھی کرتے ہیں اور استحصال میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو ہمیں جو استحصال کا شکار لوگ ہیں ان کا ساتھ دینا چاہیے, اور ساتھ میں جو قومی جبر ہے اس کے خلاف بھی ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ ہماری جدوجہد جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھتی رہے گی, اور ہمارا ساتھ اور یکجہتی ایک دوسرے کے ساتھ جاری رہے گی. کہ یہ جو نام نہاد نگران حکومت ہے, یہ تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو تو جرنیلوں نے